अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। तनख्वाह में 150% इजाफा, डेली अलाउंस, मेहमानदारी अलाउंस, हयात रहायशगाह और ताहयात पर्सनल सेक्रेटरी की खिदमात, ये मरात एक ऐसे मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों ने खुद को दान की हैं कि जिनकी 70% अवाम खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। नाज़रीन, मैं कुछ दिन कबल बतौर सहाफ़ी रियासत मदीना के एक सादालू सियासी रहनुमा की ब्रीफिंग में मौजूद थी। अब मेहमान नवाजी खूब थी। रुखसती के वक्त मुझ समेत सहाफ़ियों को कुछ प्रेजेंट गिफ्ट्स, तहाइफ भी दिए गए और मेरे लिए तय करना एट दैट पॉइंट इन टाइम थोड़ा मुश्किल था कि ये कर्ज़ों और दोस्त ममालिक की इमदाद पर चलने वाले इस गरीब मुल्क के बादशाह दिल रखने वाले हुक्मरानों की इस अदा को सखाफत कहूँ या हमाकत कहूँ, किस तरह जानूँ, किस तरह देखा जाए। यह हकीकत बजा है कि एक मेंबर सूबाई असम्बली की तनख्वाह 20वें ग्रेड के अफसर की तनख्वाह का 20% भी नहीं है। अगर वो अपनी तनख्वाह पर गुजारा करे भी तो शायद मेरान गाड़ी भी अफोर्ड ना कर सके, मगर अवाम और अवामी नुमाइंदे के मेयार ज़िंदगी, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ज़मीन आसमान का फ़र्क रियासत मदीना का ढब नहीं। तो इसके ऊपर तो आज बात करना बहुत ज़रूरी है, मगर एट द सेम टाइम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा रियलिज्म रखें कि एट व्हाट पॉइंट डू यू ड्रॉ अ लाइन, कि कितना ज़रूरी तो है, एक बेसिक फंक्शनिंग सैलरी कितनी होनी चाहिए, इसके ऊपर भी गुफ्तगू शनीद करेंगे। एंड ऑफ कोर्स मोर इम्पोर्टेंटली हमने देखा है कि एक बार फिर चीन जो है वो पाकिस्तान की मदद के लिए यूनाइटेड नेशंस के अंदर उसने भरपूर किरदार अदा किया है। मसूद अज़हर को ब्लैक लिस्ट करने के हवाले से टेक्निकल बुनियादों के ऊपर ये काम रोक दिया गया है। कितनी देर तक चीन ये साथ देगा, क्या अहदाफ हासिल करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है इन द मीन टाइम, और इसके इम्प्लिकेशंस हमारे लिए क्या हो सकते हैं। आपको दिखाना चाहूँगी शाह महमूद कुरैशी साहब से जब पुलवामा अटैक के बाद हमने इंटरव्यू किया तो ये सवाल उठाया, पूछा हमने कि क्या चीन से ये मज़ीद और एक्सपेक्ट किया जा सकता है, हेल्प किस हद तक एक्सपेक्ट की जाएगी। बिकॉज़ अगर आपको याद हो द इन्फेमस डॉन लीक्स, उसका कंटेंट कमोबेश यही था कि चीन भी अब रेस्टलेस हो रहा है कि किस हद तक अब ये सपोर्ट कंटिन्यू रखनी है या ब्लॉक करना है इसको तकनीकी बुनियादों पे कि ब्लैक लिस्ट ना हो मसूद अज़हर। ऑफ कोर्स व्हाट इम्प्लिकेशंस डज इट होल्ड फॉर अस, ये तो बात करेंगे, मगर तब शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा था, एक दफ़ा मुलाहिज़ा कीजिए। देखिए, चीन हमारा बहुत आजमाया हुआ दोस्त है और चीन ने हमें कभी मायूस नहीं किया। अगर पाकिस्तान फैसला करता है तो मुझे आज भी यकीन है कि चीन हमें मायूस नहीं करेगा। देखना यह है मेहर, जो आज डिफाइनिंग मोमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान ने क्या करना है। बाहर को छोड़िए, चीन को एक तरफ रखिए, अमेरिका को एक तरफ रखिए, हिंदुस्तान को एक तरफ रखिए, आप अपने गिरेबान में झांकिए और देखिए हमें क्या करना है। हमने अपने मुल्क की शक्ल क्या बनानी है, हमारे मुल्क का इंटरनेशनल इमेज कैसा होना चाहिए, ये फैसला है जो पाकिस्तानियों ने करना है। ये कोई हफ्ता डेढ़ पहले की बात है और यकीनन ऐसा ही हुआ है। पुलवामा के बाद जो ये करारदाद लाने की कोशिश की गई, इसको तकनीकी बुनियादों पे होल्ड करा दिया गया चीन की जानिब से, मगर जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि फ़ैसला अब पाकिस्तान ने करना है, यानी कि अगर पाकिस्तान फ़ैसला करेगा तो चीन हमायत करेगा, लेकिन डिफाइनिंग मोमेंट ये है कि पाकिस्तान ने क्या करना है। आर वी स्टिल कन्फ्यूज्ड एट सम पॉइंट, इसके ऊपर भी आज बात करेंगे डिटेल के अंदर। वी हैव अ डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर रिफत हुसैन साहब, मज़हर अब्बास साहब और शहजाद चौधरी साहब, तीनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस ऑन डॉन न्यूज़। वापस आने का शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, आपसे आगाज़ करूंगी, मुझे बताइएगा कि ये पंजाब असम्बली का अपनी तनख्वाहें बढ़ाने का फ़ैसला, मराद बढ़ाने का फ़ैसला और फिर वज़ीर आज़म का मायूसी का इजहार, किस तरह देख रहे हैं आप इसको कि इजाफा वापस लेने की जो हदायत दी है सही दी है? मेरे ख्याल में इस इजाफे को बतदरीज होना चाहिए था और ये जो 18% जो तनख्वाह, बुनियादी तनख्वाहों के अंदर इजाफा है 18,000 से उसको 80,000 तक कर देना, और फिर उसके साथ मराहत जो हैं जिनका ताल्लुक ताहियात मराहत का ताल्लुक है, वो उसके अंदर जो तिबी मराहत हैं, उसके अंदर सेहत की मराहत हैं, पर्सनल सेक्रेटरीज, रहायशगाह, यू नेम इट। तो मेरे ख्याल में ये शायद जो लोग जिन्होंने PTI को वोट दिया है
ان کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوگی کہ ان کی تکالیف کو اگنور کر کے یہ اسمبلی جو ہے وہ اپنی مراعات کے حوالے سے اس کے اندر جو ہے اتنا زیادہ اضافہ مانگ رہی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کر بھی لیں کہ اس کے اندر جیسا کہ شہباز صاحب نے اپنے بیان کے اندر کہا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ 50,000 یا 80,000 یا 1 لاکھ کے اندر آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ اس طبقے کے لیے تو نہیں ہے نا، وہ تو پاکستان کے، جیسے کہ آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ جہاں پہ لوگ خط غربت سے اتنی زیادہ تعداد میں نیچے رہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی تو کچھ نہ کوئی ریلیف ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ اس وقت اس کا ان مراعات کا ہونا اور ان مراعات میں کے اندر اضافہ کرنا یہ انکنگروئنٹ ہے ود دی فلاسفی آف پی ٹی آئی، جو کہ لوگوں کی توقعات ہے اس کے بارے میں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ وہ اور پھر دوسری بات یہ کہ اس کے لیے اگر ڈیبیٹ ہوتی، ڈیبیٹ بھی نہیں ہوئی، 24 گھنٹے کے اندر وہ بل پیش کیا گیا، اس کے اوپر کسی قسم کی جو ہے وہ تنقید بھی نہیں ہوئی، اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی، اور بل کو جو کا تو کر کے پاس کر دیا گیا۔ تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بڑی ہی افسوسناک بات ہے کہ ملک کے وزیر اعظم کو اپنی اسمبلی کے اندر اپنے چیف منسٹر کے حوالے سے ان کے نیچے جو بل پیش کیا گیا اس کے بارے میں وہ اس کو انہوں نے کہا جی کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، انہوں نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا اور ان کو ایڈوائز کیا گیا ہے کہ اگر پورے کا پورا بل نہیں تو کم از کم اس کے حوالے سے اس کے اندر جو مراعات جو تاحیات جو مراعات دی گئی ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور میرے خیال میں یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے۔ اچھا، سو مظہر صاحب آپ کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہے؟ کیونکہ ہی از رائٹ پروفیسر صاحب، ہنسی بھی آتی ہے، لوکل باڈیز کا بل جو ہے 3 ماہ سے زائد کی بات ہم سن رہے ہیں، آ رہا ہے، وہ بھی رکا ہوا ہے کام آپ کا سارا۔ 33 آپ کی ایسی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں جن کے کوئی سربراہ ابھی تک اپوائنٹ نہیں ہوئے، اتنا کچھ ہے وچ از اسٹل ان دا پائپ لائن جس کے اوپر کام ابھی تک نہیں ہو رہا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اوپر ایک تنازع ہے جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہا، مگر اگر ہو جاتا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر یہ پاس ہو جاتا ہے۔ آئی ہیو اے ڈفرنٹ ویو آل ٹوگیدر، اور وہ میں اینڈ میں آپ سے پوچھوں گی بھی آپ سب سے، مگر آپ کو لگتا ہے ان ایسن شاید عثمان بزدار شاید عمران خان صاحب کے ویژن سے مطابقت نہیں رکھتے یا ہم آہنگ نہیں ہیں؟ شکریہ مہر۔ دیکھیے، میں تو اسے مشترکہ مفادات کونسل کہتا ہوں۔ یہ چیز اگر بڑھنی چاہیے ہے تو جس طرح گورنمنٹ سرونٹس کی سیلریز ہر بجٹ میں بڑھائی جاتی ہیں اسی طرح ان کی سیلریز بھی بڑھائی جائیں۔ یہ بھی پبلک سرونٹس اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، تو اسی سے میچ کرنی چاہیے پھر۔ اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان میں بے شمار میجورٹی جو ہے ان کے اپنے بزنسز بھی ہیں، اپنی زمینیں بھی ہیں، جاگیریں بھی ہیں، نوکریاں بھی ہوتی ہیں، تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے۔ آپ ایک سے زیادہ جگہ پہ سیلریز کیسے لے سکتے ہیں؟ اور اس لیے اس چیز کو جہاں آپ ٹوٹلی اگر اپنی ساری توجہ اسی پر دے رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کوئی کاروبار نہیں کر رہے، کوئی کام نہیں کر رہے، تب تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس کا ایک ریشنل ہونا چاہیے۔ اب 83,000 سے اگر 2 لاکھ ایک دم آپ جمپ کریں گے تو پھر یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، اور اس کے ساتھ جو مراعات ہوتی ہیں، جو الاؤنسز ہیں، اور یہ صرف پنجاب اسمبلی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے جنرلی لیجسلیچرز کا، ہمارے ایم این ایز ہوں، ایم پی ایز ہوں، سینیٹرز ہوں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، شاید ہی کوئی ایسی اسمبلی ہو کہ جس نے وہ پاس کیا ہو اور اپوزیشن نے اس پہ اعتراض کیا ہو۔ تو یہ ایک اسی لیے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ بن جاتی ہے کہ آپ کی مسلم لیگ، نون اور پی ٹی آئی کا جتنا بھی جھگڑا ہو، پیپلز پارٹی کا نون لیگ سے جتنا بھی جھگڑا ہو، جب اسمبلی میں یہ بات آتی ہے تو یہ ہمیشہ، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی بھی ایسا کوئی، مجھے یاد ہے سر، ایک میڈیا کے حوالے سے کیا تھا ان لوگوں نے غالباً 2008 کے اندر، if I'm not mistaken، میڈیا کے اوپر سب ہم آہنگ تھے، یونانیمس تھے کہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے at that time۔ شہباز شریف صاحب was دیکھیں مہر، ہماری جرنلزم کا بنیادی اصول کیا ہے؟ یعنی ہم بہت سی وائلیشنز ہوتی ہیں، اس کا بیسک پرنسپل کیا ہے کہ آپ کی ہول سول آمدنی جو ہے وہ آپ کے اسی پروفیشن سے ہونی چاہیے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ بزنس بھی کر رہے ہیں کانفلکٹ. اور سو journalism بھی اگین کر سر رہے اس ہیں سے تو یہ پھر ایک اور serious بھی conflict of بحث interest چھڑتی ہے ہے. نا چودھری صاحب. یہ آپ نے بات سنی شہزاد چودھری صاحب, اگر واقعی یو نو ایز اے پارلیمنٹیرین میں بزنس کر نہیں سکتی کیونکہ پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. سو سر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر ایک اسٹینڈرڈ آف لائف کو برقرار رکھنا ہے آپ نے, اور آپ چاہتے ہیں, یہ بھی چاہتے ہیں کرپشن بھی نہ ہو, یہ ذہن میں رکھیں نا, کیا 1-1.5 کروڑ تو آج کل اسپینٹس, یہ تو لگ جاتا ہے آپ کا الیکشن کے اوپر. خرچ کتنا کر کے بندہ آ رہا ہے, ذرائع آمدن جو ہیں دیگر ان کو بھی اسٹینڈ سٹل پہ رکھنا ہے ان دا سیک آف کانفلکٹ آف انٹرسٹ. پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ 18-20 ہزار بیسک پے دیں اور مراد ڈال کے اس کو وہ غالباً جتنی بھی بن جاتی ہے. دس از ویئر آئی فیل کہ اٹس رانگ. مجھے لگتا ہے اصولی طور پہ آپ اتنا کمفرٹیبلی بڑھا دیں کہ وہ ایک اچھی معیاری زندگی جو ہے وہ افورڈ کر سکیں, اپنے آپ کے لیے سسٹین کر سکیں, نہ بار بار وہ ڈیسپریشن ہو کہ آپ کو کرپشن کرنی پڑے, اوور اینڈ ابو آپ کو لینے پڑیں, آئی مین اس طرح کے ایکٹس میں ملوث ہونا پڑے. سو ویئر ڈو یو ڈرا دی لائن؟ ابھی تک جو تنخواہیں چل رہی تھیں اس کے اندر آپ نے ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز صاحبان کی جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں وہ تو ملاحظہ کر لیے. میں نے خود دیکھا ہے ہمارے ایم این ایز اس طرح کے ہیں جو کہ جب آئے پارلیمنٹ میں یا اس سے پہلے جب آتے تھے پارلیمنٹ میں جانے سے پہلے تو وہ ایک ٹوٹی پھوٹی کرولا میں آتے تھے, غریب غربا کی طرح, عام آدمی کی طرح, اور پھر کچھ چند مہینوں کے بعد 5 مرلے کی لینڈ کروزرز ان کے نیچے میں نے دیکھی اور سوال بھی کیا. مگر چودھری صاحب یہ ہر شعبے میں کہا جا میں نے. سکتا ہے, بہت سے صحافی ایسے ہیں, بہت سے کور کمانڈروں کو کروڑ کمانڈر کہا جاتا ہے, بہت سے سیاست, I mean we can't just say this is politics only. نہیں, لیکن بنیادی بات تو یہ ہے نا کہ ایک دم سے انہی تنخواہوں کے ساتھ یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تنخواہ تو وہی تھی, تو اس لیے تنخواہوں کا مسئلہ تو میری نظر میں نہیں تھا. گو کہ اگر تنخواہوں پہ ڈیپینڈ کرنا ہو تو پھر تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ تنخواہ کے اوپر چلیں, اور اتنی تنخواہ ان کی ہونی چاہیے کہ وہ کم از کم اپنا ایک ڈیسنٹ. دوسرا فرق ہے ریاست کا ملازم ہونے میں اور پبلک سروس کرنے میں. ریاست کے ملازمین پبلک سروس نہیں کر رہے ہوتے, ایم این ایز اور ایم پی ایز پبلک سروس کر رہے ہوتے ہیں. اور پبلک سروس کا مطلب یہ ہے کہ میں عوام کی خدمت اپنا کام چھوڑ کے کرنے جا رہا ہوں, تو اس کے اندر بھی نہیں, but then you're encouraging corruption, معذرت نہیں, میری بات سن لیجئے نا. تو ایک تو وہاں پہ کانفلکٹ آ جاتا ہے, تو اس لیے بنیادی طور پر تو یہ حق بھی ہے, لیکن مراد یہ کہ آپ کو ساری عمر کے لیے تا حیات ایک گھر دے دیا جائے گا لاہور کے اندر, اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے, یا جہاں مرضی آپ پنجاب میں چاہیں. دیکھیے یہ بڑی عجیب سی بات ہے. لیکن میں تو یہ سمجھنے سے, مجھے شو کے شروع سے شہزاد صاحب مجھے ہنسی اسی لیے آ رہی ہے کہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بزار صاحب نے یہ پڑھ کے دو چیزیں اور ایڈ کر ان کی ٹیم نے دوں, کس طرح سائن کر دو چیزیں جلدی سے ایڈ کر دوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اصل میں مسئلہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ اور بھی ہاتھ ہو رہا ہے, اور بزدار صاحب کے کنٹرول میں چیزیں نہیں ہیں. کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ایسی چیز ہو گئی جو کہ عمران خان کو نہیں پتہ چلا, علیم خان سائڈ پہ ہو گیا, اور پی ٹی آئی کا کوئی جو ریپرزنٹیٹیو گروپ ہے وہ اس وقت کور جو لوگ ڈیسیژن کرنے والے ہیں ان کے اندر وہ شامل نہیں ہیں. کیا یہ بھی ہو رہا ہے وہاں پہ؟ کیا اسپیکر صاحبان یا باقی جو لوگ ہیں جو بہت سٹرونگ ایک وہاں پہ دھڑا ہے, کیا اس کی زیادہ سنی جا رہی ہے؟ ہم نے یہ بھی سنا کہ اسپیکر صاحب نے یا پی ایم ایل کیو نے کہا عمران خان کو کہ اگر ہٹایا گیا ان کو بزدار صاحب کو تو ہم بھی آپ سے ہٹ جائیں گے. اچھا, یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے. لیکن سب سے بڑی بات جو آپٹکس کی بات ہے, جو کہ پرسیپشنز کی بات ہے, سیاست پرسیپشن کی بات ہے, خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لیے, جہاں کا وزیر خزانہ یہ کہہ رہا ہو کہ عوام ابھی روئیں گے, عوام کی چیخیں نکلیں گی, اتنی مہنگائی آنے والی ہے, وہ اگلے دن ان کی گورنمنٹ ایک بہت بڑے صوبے کے اندر جا کے یہ فیصلہ کر جاتی ہے. تو آپٹکس میں, پرسیپشن میں, موریلٹی کے حساب سے, تمام چیزوں کے حساب سے غلط چیز نظر آتی ہے. لیکن اس کو زیادہ کھوجنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے اصل کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے. پروفیسر صاحب مجھے بتائیے کیا ونس اینڈ فار آل بیٹھ کے, بیکاز انہوں نے بڑی ڈسٹنکشن بھی اچھی شہزاد چودھری صاحب نے کی, پبلک سروس یہ کر رہے ہیں اور یہ اسیومڈ ہے کہ سروس کرنے آئیں گے تو باقی چیزوں کے اوپر ہالٹ رکھیں گے, بٹ ٹیل می سم تھنگ سر, اوور اینڈ بیونڈ کیا ایک دفعہ, کیونکہ بہت دفعہ یہ بحث میں بھی آتا ہے اور آف کورس آپ کا سیاسی طبقہ بھی پھر نالا ہوتا ہے, ڈسیلوژن ہوتا ہے کہ بھئی
ना अकाउंटेबिलिटी दूसरों पे अप्लाई होती है, ना उनकी मरात को कोई चेक करता है, ना उनके लाइफस्टाइल्स को कोई चेक करता है। एक चीफ जस्टिस जो है वो खबर ये भी है, साबिक चीफ जस्टिस वो लंदन में भी घर ले रहे हैं फॉर व्हाटएवर सिक्योरिटी रीजंस एंड सो ऑन एंड सो फॉर। एंड देन आई सेड यू हैव द कोर कमांडर, करोड़ कमांडर एंड द जनरल एंड देयर लाइफस्टाइल्स। not everybody, let me just say this, everybody मैंने कहा कि सर एक मिनट, ये गलत, ये जनरलिटी है, ये गलत है। दूसरी बात ये, अगर उसके पास लैंड क्रूजर है तो घर लेके नहीं जाता, ये इनके घरों के अंदर खड़ी हैं और घरों में ही रहेंगी अगर ये हट भी जाएंगे एमएनए एमपीए से। एक चीज़ तो ये, दूसरा हर एक के नीचे लैंड क्रूजर नहीं होती है, माजरत के साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे जर्नैल हैं। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दैट ऑल्सो। I don't know if we should get into it, वो कहीं और निकल जाएंगे। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं तो एक शोरूम में भी गई सर, अपनी गाड़ी सही कराने गई, उन्होंने गाड़ी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं ये बैठा सामने बैठा हूँ आपके, व्हाट एम आई ड्राइविंग, कौन सी 7 सीरीज BMW बुलेट प्रूफ किसके लिए थी और कौन से वजीर आजम के लिए जा रही थी, विद नन ऑफ आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, मगर हम सब जानते हैं कि सर इस मुल्क में क्या क्या होता है, जो कर रहे हैं वो नजर आता है ना, नजर आता है ना, मगर सवाल कोई नहीं उठाता। सो डू यू थिंक अक्रॉस द बोर्ड वंस एंड फॉर ऑल प्रोफेसर साहब शायद ये फैसला रियासत को करना चाहिए, चाहे जनरल हों, जज हों, ये इवन आपके लेजिस्लेटर्स हों, इनकी मरात होनी क्या चाहिए, पेंशन्स क्या होनी चाहिए, बिकॉज एक तबका तो वो है ना जिसको पूछा भी नहीं जाता। मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है कि जो अकाउंटेबिलिटी जिस सतह की भी हो या जिस किस्म की भी अकाउंटेबिलिटी हो, इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड। उसके अंदर कोई जर्नैल और जो अदलिया के लोग या बाकी लोग एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, एक अपना देखें जैक ब्रांच है, वो उसके अंदर भी जो, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट इतना प्रोसेस है जिसके तहत वो अपनी अकाउंटेबिलिटी कर सकें? ये तो एक बड़ा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। और फिर इनके हवाले से ये जो असम्बली के अंदर ये बिल पेश करते हैं और उसके तहत अपनी मराहत के अंदर इजाफे की कोशिश करते हैं, मेरे ख्याल में इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। इसको, दिस शुड नॉट बी रैम्ड थ्रू वन सेशन या एक छोटा सा सेशन करवा के उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, और उस डिबेट के हवाले से कोई एक ऐसा फार्मूला बनाना चाहिए जो कि रीजनेबल भी हो, जिसके अंदर अकाउंटेबिलिटी का भी एलिमेंट हो और जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी ना हो। तो मेरे ख्याल में वी नीड टू रिविजिट दिस इशू। ये सिर्फ जो है असम्बलियों के ऊपर ना छोड़ा जाए कि पंजाब असम्बली के अंदर की जिस भी पार्टी की अक्सरियत है उसके अंदर अगर बहुत सारे लोग उनके अंदर मरात याफ्ता हैं तो वो अपने लिए जितना भी मर्जी चाहें, तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा, एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन जो वो होना चाहिए। और वो स्टेट के हवाले से, जो स्टेट से आप मराहत लेते हैं उसके ऊपर भी कदकन होनी चाहिए, और एक टर्म से ज्यादा वो मराहत नहीं होनी चाहिए। वो जब तक आप एमपीए हैं, जब तक आप एमएनए हैं, जब तक आप सेनेटर हैं, जब तक आप जी चौधरी साहब, देखिए मैं आई टेक एक्सेप्शन टू दिस पर्टिकुलर, आई जस्ट कांट गेट ओवर दिस पर्टिकुलर थिंग जो आपने जनरलिटी की है। इट्स अ बैड एग्जांपल टू गिव, आप अपनी मिसाल देना बुरी बात है, लेकिन फॉर गॉड सेक ये ना कहिए कि जर्नैल जो हैं वो लैंड क्रूजर्स पे या व्हाटएवर जो भी है कि वो करोड़पति हैं और फलाना, मतलब लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। ओके, मैं आपको ख्वाजा आसिफ का असेंबली में खड़े होकर सुनाऊं तकरीरें? फिर बार-बार मुझे अपनी बात करनी पड़ती है, प्लीज मेरे सामने तो कम से कम ये बात ना करें सर। एक्सेप्शंस हैं ना, प्लीज डोंट से दिस, प्लीज डोंट से दिस, देयर आर मेनी एक्सेप्शंस, there are many exceptions, absolutely they are, absolutely sir। मैंने तो मतलब मेरे लिए हजम करना मुश्किल है इस बात, many amongst सर, क्या हजम करना मुश्किल है कि हो नहीं रहा, ये तो हर प्रोफेशन में हो रहा है। लेकिन प्लीज डोंट प्लीज जनरलिटीज मत कीजिए। उन सहाफियों को देखिए सर, आज कहां से शुरू हुए थे और आज कहां बैठे हैं, शायद जो है उनको पकड़े, जो उनको पकड़े, I don't know sir। मजहर अब्बास साहब, what do you feel about? I think that might be a generic statement कि इस शोबे में ज्यादा लोग हैं जो नहीं है करप्ट, तो बाकी शोबों में ज्यादा करप्ट। You're telling me, what are you talking about यार? ये तो ये बात ना करें, ये बात ना करें। Let's move on, let's go to something else। मजहर अब्बास साहब, देखिए पहले तो ये भूल जाएं कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क में कभी भी होगी। ये मैं अपना जज कैसे बन सकता हूँ? यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपना तय कर लिया कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी, हम खुद ही फैसला करेंगे कि हमारा अगर किसी जज पे कोई वो है, फ़ौज अपना फैसला कर लेती है कि जी हमारा एक सिस्टम है। तो अगर सबका एक एक सिस्टम है तो फिर सबको ही अपना अपना सिस्टम बना लेने दें। लेकिन करप्शन जब होती है तो करप्शन का अल्टीमेट लॉस जो होता है वो मुल्क को होता है।
تو کرپشن کی بنیاد پر کیوں نہیں ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جس کی اس میں سب آئیں؟ اور اگر آپ وہ نہیں بنائیں گے تو یہ سوالات اٹھیں گے کہ جی کہ صرف $1 ملین جو ہے وہ ایک پولیٹیشنز کو بالکل آپ اسے پکڑیں بھی اور اسے سزا بھی دیں، لیکن بعض سچویشن میں اگر کوئی $1 ملین کا سوال اٹھتا ہے کہ جی اس نے فلاں پروجیکٹس میں، کراچی کے ایک پروجیکٹ کے بارے میں ہے کہ وہاں $100 ملین کا وہ پروجیکٹ تھا، آج تک نہیں چلا وہ پروجیکٹ، لیکن کسی نے جا کے پوچھا نہیں، پوچھے گا کوئی جا کے، اس لیے کہ وہاں پڑ جلتے ہیں اور وہاں کا پبلک کو نہیں پتہ چلتا۔ اگر آپ کرتے بھی ہیں کوئی اکاؤنٹیبلٹی تو پبلک کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے کیا کیا، لیکن یہاں سب کا پتہ چلتا ہے۔ بیوروکریسی کو پکڑ لیتے ہیں آپ، پولیٹیشنز کو پکڑ لیں، بالکل پکڑا رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات پولیٹیشنز کے لیے دیکھیے پبلک سروس ہے، میں اسی لیے یہ پرکس کے خلاف ہوں۔ میں اپنے آپ کو والنٹیئر کر رہا ہوں سیاست میں اپنے آپ کو والنٹیئر کر رہا ہوں اور کلیم کرتا ہوں، دعویٰ کرتا ہوں، شور مچاتا ہوں کہ میں عوام کی خدمت کر رہا ہوں، اور پھر سب سے پہلے وہ اپنی خدمت خود کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ پریولیج موشن موو کرتا ہے کہ جی پریولیج کیوں ہو؟ آج تک پی ٹی آئی پچھلے 7 مہینے میں پریزیڈنٹ کی وہ پاورز کیوں نہیں ختم کی جی کہ جی پریزیڈنٹ کے پاس وہ نہیں ہونی چاہیے، امیونٹی نہیں ہونی چاہیے، اس کی پاورز کیوں نہیں ختم کی آپ نے؟ تو ہم جب پبلک سروس کے لیے آتے ہیں تو پھر میں اپنا کاروبار اگر سائیڈ میں بھی رکھتا ہوں تو یہ نہیں ہے کہ یہاں آ کے میں ایکسٹرا آرڈنری مراد حاصل کرنے کی کوشش کروں اور ساتھ میں کرپشن بھی کروں۔ اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ آج اگر آپ نے اپنی تنخواہ 3 لاکھ یا 2-2.5 لاکھ کر لی ہے تو آپ کرپشن کی طرف نہیں جائیں گے؟ وہ تو ہماری یہاں لسٹ آف پاور جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ میں پھر وہی کہوں گا کہ اگر آپ اپنے آپ کو پبلک سرونٹ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کا ٹریٹمنٹ پھر گورنمنٹ سرونٹس کی بھی تنخواہیں اتنی کر دیں جتنی آج پنجاب اسمبلی کے ممبران کی گئی ہیں، وہ بھی تو گورنمنٹ سرونٹ ہیں، وہ بھی تو گورنمنٹ کے وہ کرتے ہیں۔ تو پھر یہ جو ہمارے یہاں چیز، اور جو شہزاد صاحب نے ابھی بات کی جو پنجاب اسمبلی میں ہو رہا ہے، دیکھیے یہ جو موو ہوئی ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ موو کہاں سے ہوئی ہے۔ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے چند ماہ میں پی ایم ایل کیو کا انفلوئنس پی ٹی آئی کے اوپر اتنا کیوں بڑھ گیا ہے۔ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب کی اس پہ نظر نہیں ہے، اور اگر وہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر غلطی کرتے چلے جائیں گے، لیٹ الون کنسولیڈیٹ پنجاب، یہ ہاتھ سے بھی نکلے گا اور بڑا تماشا مزید ادھر لگنا ہے، بیکاز یہ خبریں بہرحال پنجاب سے اچھی نہیں آ رہی۔ ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد مسعود اظہر کے حوالے سے بھی بات کریں، اور چین نے جو آل ویدر فرینڈ ہے پاکستان کا، جو ہمارا ساتھ دیا ہے، ہاؤ لانگ ڈو وی ڈیپینڈ آن دیٹ، ایک وقفے کے بعد۔ واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی۔ ایک ساتھ جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بولا، جس پہ ان پہ تنقید بھی بہت ہوئی بین الاقوامی دنیا میں بھی اور آف کورس ڈومیسٹکلی گھر پہ بھی، ہم نے سوال کیا، ان کا جواب سنیے۔ مہر، ہمیشہ مجھے یاد رکھیے گا، ہمیشہ سچ میں وزن ہوگا۔ جب آپ سچ بات کریں گے اس میں وزن ہوگا، اور میں سچ بات کرنے سے نہ ماضی میں گھبرایا ہوں نہ آئندہ گھبراؤں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ بی بی سی ہو یا اور ادارے ہوں، اپنا ان کا ایک اینگل ہوتا ہے، وہ اپنے اینگل سے بات کرتے ہیں، لیکن ہم نے وہ کرنا ہے جو پاکستان کے مفاد میں ہے۔ سوال یہ تھا کہ سر آپ نے ایز فورن منسٹر جب کہا کہ ہاں مسعود اظہر صاحب ادھر رہتے ہیں اور میں جانتا ہوں اور وہ بیمار بہت ہیں، تو کہ آپ کے لیول کے اوپر کہا جا سکتا تھا that this is at my level I don't deal with this، جس طرح میں نے ان کو مثال بھی دی کہ آپ کے سعودی فورن منسٹر نے انڈین جرنلسٹ کے سوالوں کے جواب دیے تھے جب انہوں نے سوال کیے پاکستان کے حوالے سے ٹیررزم کے حوالے سے، نیٹی گریٹی کے حوالے سے، ہی کوڈ ہے، بٹ انہوں نے کہا سچ اور صرف سچ۔ سشما سوراج منسٹر ایکسٹرنل افیئرز انڈیا کی اس سچ کے کیا کہتی ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ کہ ودیش منتری کہتے ہیں کہ ہاں وہ مسعود اظہر پاکستان میں ہے، چند دن بعد آپ کے آرمی کے اسپوکس پرسن کہتے ہیں مسعود اظہر تو پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ ہر بار آپ اپنے آتنکوادی کو لینے سے منع کرتے ہیں، اس کو ڈسون کرتے ہیں، اور وہ پایا وہیں جاتا ہے۔ اور بعد میں ایک بیان یہ بھی آ گیا کہ مسعود اظہر نے تو جیش محمد میں کبھی رسپانسبلٹی کلیم کی ہی نہیں تھی۔ کتنا جھوٹ بولو گے بھائی، کس کے سامنے بولو گے، کب تک بولو گے؟ Absolutely delusional. Actually, جیش محمد
نے نہیں رسپانسبلٹی کلیم کی تھی, ہماری سائڈ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, اٹ واز اے کشمیر کا سول سم تھنگ دے نیڈ ٹو لک ود ان. مگر پروفیسر صاحب یہ سچ کی جو بات ہے, ہر جگہ سچ بولوں گا, اور زبردست بات ہے مورلی اگر آپ دیکھیں کون غلط کہہ سکتا ہے بیٹھ کے, بٹ فورن پالیسی میں سچ کی کتنی گنجائش ہوتی ہے, منوورنگ کتنی ضروری ہوتی ہے. یہ دیکھیے دو بڑی اہم باتیں, ایک ہے نیریٹو کا ہونا اور ایک ہوتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ آف دا فیکٹس. تو فیکٹس کے حوالے سے جو شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں, اگر مسعود اظہر صاحب اگر پاکستان کے اندر اگر موجود ہیں تو ان کی موجودگی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ جو پلوامہ کے اندر جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے اندر ان کی انوالومنٹ بھی ہے. ہندوستان کا سارا نیریٹو یہ ہے کہ وہ جو عادل ڈار صاحب تھے وہ جیش محمد کے ان کے ریکروٹ تھے, اس کے بعد سے there is no proof. تو میرے خیال میں یہ انڈیا اس حوالے سے پش کر رہا تھا کہ اگر یہ قرارداد جو ہے وہ جو مسعود اظہر کے خلاف وہ منظور ہو جاتی ہے اور ان کو ایک گلوبل ٹیررسٹ کے حوالے سے ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے, پھر ان کا بین بھی ہو جائے گا, ان کے ٹریول کی پابندی لگ جائے گی, ان کی فائنینسز کے اوپر, اور ان کی آمد و رفت بھی کم ہو جائے گی. لیکن میرا جو استدلال یہ نہیں ہے کہ میں وہ مسعود اظہر صاحب کو ڈیفینڈ کرنے چاہتا ہوں. میرا استدلال یہ ہے کہ ہندوستان نے وہ جو پلوامہ کا انسیڈنٹ ہے اس کو ایک لون جو بامبر کے انسیڈنٹ کے حوالے سے یا کشمیریوں کی جو جدوجہد کے حوالے سے اس کو جو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کیا ہے, تو اس کے حوالے سے میرے خیال میں پاکستان نے, میرا یہ خیال ہے, آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دس, لیکن میرا یہ خیال یہ ہے کہ پاکستان نے چین سے یہ کہا ہے کہ آپ کے اوپر پریشر بہت ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایٹ سم پوائنٹ وی وڈ لائک ٹو اریسٹ ہم یا ٹو ڈیٹین ہم, اور اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت درکار ہے, کیونکہ اس وقت جو ہے پاکستان کے اوپر کافی دباؤ ہے, اور اسی کے پیش نظر میرے خیال میں چین نے بھی اس دفعہ اپنا جو ٹیکنیکل ان کا آبجیکشن تھا اس کو مینٹین کیا ہے, اور اس کو انڈیا کے اندر اس طریقے سے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کہ چین جو ہے وہ جیش محمد کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. چین جیش محمد کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا, وہ دے آر ٹرائنگ ٹو وارڈ آف دی انڈین پریشر جو کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ جیسے, اور وہ اس کے اندر انڈیا کا کیا آبجیکٹو ہے, انڈیا کا آبجیکٹو یہ ہے کہ وہ کشمیر کی پوری اسٹرگل جو کہ اس کی لیٹسٹ فیز جو ہے اس کے اندر وہ انڈیجنس اسٹرگل ہے, اس کو وہ دہشت گردی کے لبادے کے اندر وہ لپیٹنا چاہتا ہے. تو دیٹ از سم تھنگ رانگ, اور میرے خیال میں چین نے اس معاملے میں پاکستان کی کافی مدد کی ہے, اور وہ تھوڑا سا پاکستان کو ایک بائٹ ایک سپیس دی ہے تاکہ آپ کو مگر آپ کو چودھری صاحب آپ کا اس پہ رد عمل کیا ہے؟ دوسرا گو کہ 2009 16 17 اور پھر 2019 میں بھی خفت اٹھانا پڑی ہے بھارت کو, مگر اب جو یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ وزیر خارجہ کچھ کہتا ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر کچھ کہتا ہے, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ کچھ کہتا ہے اور کچھ کہتا ہے. میرا خیال ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان آپ نے ہمیں جو بتایا اس کے مطابق تو میں نے خود سے نہیں سنا, لیکن اگر اس نے یہ کہا ہے کہ جیش محمد کا کوئی پاکستان میں وجود نہیں ہے تو اس میں جو ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اس کے بالکل عین مطابق ہے. مسعود اظہر اکیلا جیش محمد نہیں ہے, اور جیش محمد پروسکرائبڈ آؤٹ فٹ تھی بلکہ لیکن مسعود اظہر کی موجودگی پاکستان میں البتہ اپنی جگہ پہ ہمیشہ ہے. اسی طریقے سے حافظ سعید پاکستان میں ہے. تو میرا خیال ہے کہ نہ شاہ محمود قریشی نے غلط بات کی, نہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے غلط بات کی. لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے چین کی پوزیشن کا, اس کے بارے میں میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ چین نے اپنی جو انٹرنیشنل کریڈیبلٹی ہے اس پوزیشن کے حساب سے اس کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہے. چاہے اب غلط کیا یا اچھا کیا, لیکن 2-3 مرتبہ انہوں نے پاکستان کی مدد کی, اس سے پہلے جو آپ نے ذکر کیا, یہ تیسری مرتبہ تھی غالباً یا چوتھی. تو اب اگر وہ اس پریشر میں آ کے کرتے, جبکہ آلریڈی ان کا ایک سٹانس یہ ہے ایک انڈیا پاکستان کی اسکرمش کے بعد کہ ہم دونوں کے ساتھ برابر کے طور پہ لے کے چلیں گے اور ہم کسی کی سائڈ نہیں لیتے, تو اس کا پھر ایک قسم کا بیلنسنگ ایکٹ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی پرانی پوزیشن کو سسٹین کرتے ہوئے کہ ہم اس جگہ پہ نہیں پہنچ پائے جہاں پر کہ ہم یہ ڈٹرمن کریں کہ اس آدمی کا ڈائریکٹ تعلق کسی طریقے سے بنتا ہے یا نہیں بنتا, اور نہ ہی انڈیا اسٹیبلش کر پایا ہے کہ اس کا تعلق بنتا ہے, جس کی بنیاد پہ وہ آج اس کو دوبارہ ڈکلیئر کرانے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک چائنا کے لیے ایک اپنی ان کی کریڈیبلٹی کی بات تھی. پاکستان کو فائدہ یہ پہنچا کہ چونکہ 2 ملکوں میں ٹف ہے, انڈیا پاکستان میں
حالانکہ فرق تو کوئی نہیں پڑتا. پاکستان نے خود ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو اس کی تمام جو باقی ادارے ہیں ان کو بھی لے لیا ہے, ٹیک اوور کر لیا, مدرسے بھی ختم کر دیے, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو اگر وہ اس کو پکڑ بھی لیتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی ہی از ناٹ اے فیکٹر. پاکستان ہیز آلریڈی ڈکلیئرڈ کہ انہوں نے کرنا کیا اس کے بارے میں. تو میرا خیال ہے ادر دین دا فیکٹ کہ یہ ایک کمپیٹیٹیو ڈپلومیٹک ٹف بن چکی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں, جس میں کہ آپ دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ادروائز ان ٹرمز آف سبسٹنس مجھے اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی. چین نے البتہ اپنے لحاظ سے گیم کو ٹھیک کھیلا ہے, اپنے لیے ٹھیک کھیلا ہے, اپنی کریڈیبلٹی کو سسٹین کرنے کے لیے ٹھیک کھیلا ہے. اوکے, اینڈ لاسٹلی مظہر صاحب مختصراً فرمائیے گا کہ ہاؤ لانگ از دس سسٹینیبل فار؟ دیکھیے, ایک تو اس چائنا کی پوزیشن سے ایک فائدہ تو یہ ہوا ہے کہ بی جے پی کی اور مودی صاحب کی جو ریٹنگز اوپر جا رہی تھی وہ رک گئی. اگر یہ اس وقت چین اس ریزولوشن کا ساتھ دے دیتا تو میرا خیال ہے اس کا جو فائدہ بی جے پی کو الیکشن میں پہنچتا وہ تصور سے باہر ہے. اب انڈیا کے میڈیا میں ڈیبیٹ کیا ہو رہی ہے؟ انڈیا کے میڈیا میں ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ کانگریس نے تو بی جے پی کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا. بی جے پی کیا کہہ رہی ہے؟ وہاں انڈین میڈیا میں کیا پوائنٹ آف ویو سامنے آ رہا ہے کہ جی نہرو جو تھا اس کی وجہ سے چین کو جو ہے وہ سیکیورٹی کونسل کی ممبرشپ ملی ہے. تو وہاں اب یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو پولیٹیکلی اس لحاظ سے آپ کو وہ ہوا, کیونکہ بی جے پی اس وقت اگر چائنا ادھر اس ریزولوشن کا ساتھ دے دیتا تو بہت زیادہ بی جے پی کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا. دوسری بات ہمارے لیے کیا ہے؟ دیکھیے, جس وقت یہ بالکل جیسے القاعدہ اور داعش ہیں جو دنیا بھر میں ہر جگہ پریزنس نہیں ہے ان کی, لیکن یہ ایک برانڈ بن گئے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جیش محمد یا لشکر طیبہ وہ ایک برانڈ کی شکل میں, اب وہ وہاں انڈیجنس موومنٹ میں کچھ گروپس اگر اس کا نام استعمال کر لیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جو پاکستان میں جیش بنی ہے یا جماعت الدعویٰ ہے ان کے ہی ایکٹیوسٹ لوگ وہاں ہوتے ہیں. لیکن ہمیں صرف سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ جو پچھلے 25-30 سال سے ہماری جو افغان پالیسی رہی اور ہماری کشمیر پالیسی رہی اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوا ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے. جب یہ آرگنائزیشن بنی تو اس کو بننے سے روکنا چاہیے تھا اس چیز کو, اور یہی جو صورتحال ہے جس طریقے سے اب آپ 2002 میں آ کے ان کو بین کر رہے ہیں, ان کو روک رہے ہیں, تو اتنی طاقتور ان غیر ریاستی آرگنائزیشنز کو اتنا طاقتور آپ نے بنا دیا اور بن گئی وہ اتنا طاقتور ہو گئیں کہ آج آپ ڈی ویپنائزیشن کی بھی بات کر رہے ہیں, آپ ڈی ریڈیکلائزیشن کی بات کر رہے ہیں, آپ ان کے مین سٹریم کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کو اوور آل پالیسیز کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت جو نیریٹو بلڈ کیا تھا اس سے کیا کشمیر بہت بہت شکریہ. That's it for tonight. اور مجھے لگتا ہے ڈبل ایج سوارڈ ہے. کسی طرح یہ بھی باور کرانا پڑے گا دنیا کو کہ یہ اب بھارت کا کشمیر میں ہوم گرون ایشو ہے اپنی اٹراسٹی کی وجہ سے جو ان کو اب ڈیل کرنا پڑے گا. وہ بہت ضروری ہے. ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بھی اگریسو پوسچرنگ کی بھی ہمیں ضرورت ہے. تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس سے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.